अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मैंने शाम हारी है कि एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूँ। इसकी मुसन्निफ़ा शाज़िया चौधरी हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुज़महिल कैसे हुए, किसने किया था उदास, चलते चलते जो किसी रोई हुई याद से ठोकर हुई, होले होले से सिसकती हुई तन्हाई में लड़खड़ाया जो किसी बीते हुए दिन का ख्याल। मिलकुजी रोशनियाँ रात को बढ़ा देती हैं, ढाँप लेती हैं घटाएं जो कभी सूरज को। आँख भी ऐसे ख़यालात से बुझ जाती है। दिल की वीरान सड़क और ख़ामोशी हर सू। एक पत्ता भी खड़क जाए तो डर जाती है। नीम बेदार तमन्ना की खलिश कौन सुने। हाथ में थामे हुए उजड़ा हुआ हिजर हवा लाती है, छू के रुखसार गुजर जाती है और कोई जर्द दिलासा भी नहीं देती हमें। खुश्क आँखों में लगा जाती है हर बार नए गम की खराश। बहने लगती है ख़िज़ां का जल से, भूलना इससे तो बेहतर है अगर बस में हो। कौन इन संगज़दा राहों में टकराता फिरे, जा बजा उभरे हुए लम्हों से पूछता कौन फिरे। किसने किया इतना उदास, मुज़महिल कैसे हुए, कौन हमें याद आया। फुटपाथ की घास कदमों तले रौंदती, सर झुकाए चलती हुई ज़रगुल के जहन में बेसाख्ता ये नज़म चकराने लगी थी। वो थके थके उलझे कदम उठाती कायनात पब्लिक स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। छाजो छाज बारिश बरस रही थी। बमुश्किल न चढ़ती हाँपती काँपती वो घर पहुंची थी, मगर घर में एक क़यामत उसकी मुंतज़िर थी। गुलनाज़ घर में नहीं थी। वहशत का कोई रेला इतना तेज़ आकर जुनून के साहिल से टकराया था कि लोहे की जंजीर तोड़कर घर से बाहर निकल खड़ी हुई थी। इसका जर्द दुपट्टा भी टूटी हुई जंजीर के सिरे से लपटा हुआ था। ज़रगुल का दिल धक से रह गया। नहीं, या खुदा अब और ताब नहीं किसी क़यामत की। अम्मी आप तो ख़ुद को संभालें, मैं देखती हूँ, वो हवास छोड़ती माँ के कंधे थामकर बेबसी से कह रही थी। शाइस्ता को जब महगुल ने खबर दी कि आप ही अपने कमरे में नहीं हैं, तो उन्होंने दीवाना वार उठकर उसे तलाश करने के लिए लपक कर बाहर जाना चाहा था, मगर दरवाजे तक पहुंचकर कमज़ोरी से चकराकर वहीं ढह गईं। बमुश्किल तमाम महगुल अहमद ने उन्हें संभाला। बरसती बारिश में उन्हें घसीट कर कमरे तक लाए थे। वो जो कि तू कीचड़ में लथपथ बरामदे से लगी बैठी थी। ज़रगुल उन्हें बहला फुसलाकर अंदर लाई, कपड़े तब्दील करवा के रज़ाई ओढ़ाई और अब गुलनाज़ की तलाश में निकलने को थी कि शाइस्ता ने झपट कर बाजू पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उन्होंने वहशत भरी नज़रों से उसे देखा था। इतना तूफ़ान है बाहर, कहीं तुम भी इसकी लपेट में ना आ जाओ। उनका लहजा अनजाने खदशात से काँप रहा था। अम्मी मुझे जाने दें, इससे पहले कि कोई तूफ़ान इस घर को अपनी लपेट में ले ले। इसने अपनी माँ का हाथ हटा दिया। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ऐसी लाचारी और बेबसी देखने को मिलेगी। मेरे बच्चे रुल गए हैं, 2 बेटियाँ जिन्हें कभी आंगन की हवा ने नहीं छुआ था, आज जाने किस किस की नज़रें छूती होंगी इनको। शाइस्ता दोनों हाथों में मुँह ढाँप कर रोने लग गईं। ज़रगुल एक लम्हे को पत्थर की होकर रह गई। एक लफ्ज़ मुंह से ना निकल सका। अल्फाज जैसे कहीं गुम हो गए थे। बस हाथ का दबाव माँ के कंधे पर डालकर तशफ़ी कराती रही। फिर कोई चाराए कार ना पाकर घर से बाहर निकल आई थी। बरसती बारिश में छतरी लिए वो गुमगू के आलम में एक मोड़ मुड़ गई। वो सिमत का तयन नहीं कर पा रही थी। शफ़ी जनरल स्टोर के करीब से गुजरते हुए मान इसकी निगाह ठटकी और कदम ठुठर कर रह गए। शफ़ी अहमद के घर के गेट से कुछ फासले पर एक जनानी जूती कीचड़ में लथपथ पड़ी थी। ओ मेरे खुदाया, एक लम्हे को उसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसका दिल धड़कना भूल गया हो। वो लम्हों में पहचान गई थी, ये गुलनाज़ की जूती थी। दीवानगी के आलम में दौड़ती भागती यहाँ तक पहुँची होगी, फिसलने से जूती पाँव से निकली और इसी लम्हे शफ़ी अहमद इधर मुतवज्जा हुआ होगा और इससे आगे इससे कुछ सोचा नहीं गया। वहशत के आलम में वो शफ़ी अहमद के घर का गेट धड़धड़ाने लगी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद गेट खुला। कौन है भाई, क्या सब्र नहीं होता। इसने जो ही गेट से बाहर झांका हड़बड़ा के रह गया। ज़रगुल को सामने पाकर चेहरे पर दौड़ जाने वाली सरासीमगी और घबराहट इससे छुपी न रह सकी। ज़रगुल को जैसे पतंगे लग गए। वो गोली की तरह इसको परे धकेल कर दीवाना वार अंदर लपकी थी। शफ़ी अहमद भी पीछे लपका। जो ही निगाह बेड पर बिखरे गुलनाज़ के टूटे बिखरे वजूद पर पड़ी, कदमों तले से ज़मीन से रखने लगी। दिल धक से रह गया। गुलनाज़ का लुटा पुटा ढलका
ڈھلکایا انداز اس واردات کی تکمیل کا زندہ ثبوت تھا، جس کے خوف سے ماں بیٹی ادھموئی ہوئی جا رہی تھیں۔ گلناز کو خود پہ گزری قیامت کی تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ وہ بے نیازی سے چھت پر لوہے کی کڑیاں گن رہی تھی۔ تم نے ذلیل انسان میری بہن کو! وہ بھوکی شیرنی کی طرح غرا کر شفیع احمد کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ وحشت سے دل اتنا لبریز ہو گیا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اس درندے کی بوٹیاں نوچ ڈالے۔ وہ پہلے پہل کی گھبراہٹ پر قابو پا چکا تھا۔ اس برستی بارش میں وہ بے بس بے سہارا لڑکی کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ اور اپنا منہ بند رکھنا، کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گی۔ ٹھیک ہے، پولیس میں رپورٹ درج کروا دینا، مگر اس صورت میں تمہیں ایک کی نہیں، دو بہنوں کی عزتیں لوٹنے کے الزام میں میرے خلاف مقدمہ درج کروانا ہوگا۔ وہ یکلخت سرد لہجے میں گویا ہوا۔ زرگل کی دل کی دھڑکنیں تھمنے لگ گئیں۔ اسے لگا جیسے چھت اس پر آ گری ہو۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس کے گھر میں بے یار و مددگار اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ ہوس کا پتلا اس کی عزت و عصمت کا شیشہ بھی چکنا چور کر سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر ایک بار ان پر غضب کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ جوان بیٹی کی بربادی کا غم نیم جان کرنے کو کیا کم تھا کہ اس سانحے کے ٹھیک 2 ماہ بعد وہ جان لیوا انکشاف رہی سہی روح بھی کھینچ کر لے گیا۔ اس دن صبح سے ہی گلناز مزمحل تھی، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ دوپہر کو الٹیاں کرنے لگی۔ شائستہ کو تشویش ہوئی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی، اپنی جہان دیدہ نگاہوں سے بیٹی کا سر ٹٹولا، پھر جیسے کلیجہ دھک سے رہ گیا، ایک اندیشہ سانپ کی طرح سرسرانے لگا۔ انہوں نے ایک بھروسے کی تجربہ کار دائی کو بلوایا۔ اس نے اس اندیشے کی تصدیق کر دی اور یہ بھی کہ جڑ مضبوط ہو چکی ہے، اب کچھ کرنے کرانے کا وقت نہیں رہا، جان کو خطرہ ہوگا۔ اس دن شائستہ نے خدا سے جی بھر کے شکوے کیے تھے۔ اتنی آزمائش، اتنی کٹھنائیاں، یا خدا کوئی حد بھی تو ہوگی۔ ایک عظیم رسوائی کا ناگ منہ کھولے گھر کے بچے کچھ ڈھانچے کو نگلنے کو تھا۔ زرگل کو ہی بتا سکتی تھی، دونوں ماں بیٹی ہی تو ایک دوسرے کی غم گسار اور رازدار تھیں۔ اس نے سنا تو وہ بھی کلیجہ پکڑ کے رہ گئی۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے تھے۔ آنے والے رسوائی کے لمحوں کی چاپ ابھی سے سنائی دے رہی تھی۔ شائستہ نے اپنے طور پر بہتری کوشش کی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بیٹی کی جان تو نہیں لے سکتی تھی، اس معصوم کو تو خبر بھی نہیں تھی اس کی بدولت گھر والوں کو کس قیامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دن بڑی مدت بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ 1.5-2 ماہ قبل کراچی کے بیورو آفس میں کچھ انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے اخبار کے مالک کے حکم پر کراچی گیا ہوا تھا۔ اسلام آباد واپس لوٹا تو پہلی فرصت میں کائنات پبلک اسکول آیا تھا۔ چھٹی کا ٹائم ہونے والا تھا۔ وہ مسز مسعود کی ٹیبل پر رجسٹر رکھنے اور اپنی روانگی کا بتانے آئی تو وہ ان کے آفس میں موجود تھا۔ مسعود بھی ادھر ہی تھا۔ تینوں میں اپنائیت اور بے تکلفی سے گپ شپ ہو رہی تھی۔ اس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اجلال ہونٹوں پر آئی بات بھول گیا۔ بھرپور نگاہ سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ سیاہ سبز رنگ کے سادہ سے لباس میں وہی بے نیازی، ٹھہراؤ اور دلکشی لیے وہ مسز مسعود سے الوداعی کلمات ادا کر رہی تھی۔ اس پر ایک سرسری نگاہ کے بعد دوسری نہیں ڈالی تھی، گویا جانتی ہی نہ ہو۔ وہ اس کی احتیاط پر زیر لب مسکرا دیا۔ یہی محتاط اور مضبوط اور منجمد انداز تو اس کو دوسروں سے ممتاز بناتے تھے۔ وہ گیٹ سے باہر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اجلال اس کے پیچھے ادھر چلا آیا۔ لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے کبھی آشنائی ہی نہ رہی ہو۔ وہ قریب آ کر قدرے شوخی سے مخاطب ہوا۔ کیا حال چال ہیں؟ کیسی ہو؟ وہ پرشوق نگاہ سے اس کا اداسی میں لپٹا دلکش چہرہ جانچ رہا تھا۔ کیسی نظر آ رہی ہوں؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ تھکے ہوئے بیزار کن انداز میں آہستگی سے گویا ہوئی۔ اعصاب پر اتنی تھکن تھی کہ اس کی موجودگی اور ملاقات بھی اس دھن کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میں کہہ تو دوں، مگر کیا تم سننے کی تاب لا پاؤ گی؟ اس نے بغور دیکھتے ہوئے وہی پرانی بات یاد دلائی تھی، اس گمبھیر قدرے شرارتی سے چلبلے انداز میں۔ زرگل اتنی الجھی ہوئی تھی کہ غصے یا حجاب کا مظاہرہ کرنا بھی فراموش کر گئی۔ اپنے اندر ہی اتنی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں، لوگوں کے چہرے کے افسانے کیا پڑھتی۔ آؤ کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، اطمینان سے بات ہوگی۔ نہیں، بات کرنے کی نہ فرصت ہے نہ موڈ، پلیز۔
وہ ناگواری چھپاتے ہوئے جھنجھلا کر بس کے انتظار میں سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ اشلال کی موجودگی اس وقت خوف میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ کچھ ایسی سر پہ آن پڑی تھی کہ سجھائی ہی نہیں دیتا تھا، کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، ہر دن عذاب کا نیا رخ لے کر طلوع ہوتا تھا۔ کیا بات ہے زرگل، تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ وہ لمحوں میں اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتے اضطراب اور کشمکش سے اس کے اندر کا بھید پا گیا تھا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے کر سنجیدگی سے بولا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہو بھی تو کیا کر سکیں گے آپ؟ وہ شکستگی سے بولی۔ تم بتاؤ تو صحیح، آؤ میرے ساتھ، تفصیل سے بات کرتے ہیں کہیں بیٹھ کر۔ تمہاری پریشانی سے تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی ہے، خدا نہ خواستہ۔ کہنے سننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہٹ دھرمی سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جاتا ہے نا، اور دل ہلکا ہو جائے تو مناسب متبادل تدبیر بھی ذہن میں آ ہی جاتی ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح، وہ رسانیت سے بولا۔ کیا بتاؤں؟ وہ دل پر پڑے بوجھ سے نڈھال ہو کر بالآخر پھٹ پڑی۔ میری پاگل بہن کو ایک برستی بارش میں خود سے بیگانہ دیکھ کر کسی نے عزت لوٹ لی، اور مزید آزمائش کے لیے خدا نے اس کے ناکردہ گناہوں کا پھل اس کی کوکھ میں ڈال دیا۔ کچھ وقت جاتا ہے کہ زمانے کی نظریں یہ بھیانک حقیقت پا لیں گی، رسوائی کے متوقع پتھروں کے زخم سہلا رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ کیا بتاؤں مزید؟ بولیں، ہے کوئی علاج اس کا آپ کے پاس؟ وہ بغیر رکے بتاتی چلی گئی۔ اجلال کو یوں لگا جیسے وزنی آتشی پتھر اس کے اعصاب کو چٹکانے لگے ہوں۔ چہرہ شدت جذب سے سرخ پڑ گیا، ہونٹ کاٹتا ہوا وہ نظریں جھکا کے رہ گیا۔ او مائی گاڈ، کب ہوا ایسا؟ یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ پلیز۔ دیکھو اب ضد نہ کرو، چلو کہیں نہیں جاتے، مگر گاڑی میں تو بیٹھو، تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، راستے میں بات کر لیں گے۔ اس طرح سرے راہ کھڑے ہو کر اس قدر حساس ٹاپک پر بات کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ کیا بتاتی مزید؟ وہ زبان، وہ حوصلہ کہاں سے لاتی؟ اس جان کا حادثے کی تفصیلات بتانے کے لیے اجلال خود ہی مختلف سوالات کرتا رہا۔ وہ مارے باندھے جواب دیتی رہی۔ اس نے آخر میں یہی بتایا تھا کہ گلناز گلی میں بے ہوش پڑی ملی تھی اور اقوام ملوث شخص کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کس نے کیا اور کب کیا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد دوبارہ گئی تھی شفیع احمد کے پاس۔ اگر برباد کر ہی دیا تو اسے اپنا لو۔ بھلا ایک پاگل کو کیوں عذاب کی طرح خود پہ مسلط کروں؟ ہاں، اگر تم ہاں کہہ دو تو میں آج ہی رشتہ لانے کو تیار ہوں۔ وہ کمینگی سے ہنس پڑا تھا اور وہ اس کے منہ پہ تھوک کر واپس چلی آئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ گزر جانے والے واقعے پر پچھتانے اور غمزدہ ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو لمحات واپس نہیں آ سکتے، ان پر ماتم کر کے کیوں ان لمحوں کو ضائع کریں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور جن میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تمہاری امی کے خیال میں کوئی ایسا حل ہے جس سے بات منظر عام تک آنے سے بچ جائے؟ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھ رہا تھا۔ اوہ، کوئی اور حل؟ وہ بجا طور پر تشویش محسوس کر رہا تھا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زرگل نے تھکی تھکی سی سانسیں اندر کھینچیں۔ ایسی صورت میں زمانے کی اٹھتی انگلیاں دبانے کے لیے واحد حل شادی ہی ہوا کرتا ہے، مگر ایک پاگل لڑکی سے کون ہوشمند شادی کر سکتا ہے؟ اس حقیقت کا تو ہمیں بھی ادراک ہے۔ اسی لیے امی نے یہ حل نکالا تھا کہ کسی ہمدرد اور دردمند رکھنے والے بندے سے کہہ کر اسے نکاح کے لیے آمادہ کر لیا جائے۔ ڈیلیوری ہو جائے تو وہ گلناز آپی کو جی چاہے طلاق دے سکتا ہے۔ یہ نکاح تو بس کاغذی ہوگا، رسوائی سے بچنے کے لیے۔ امی نے اپنے ایک بھروسے کے عزیز کو اس سلسلے میں کہا تھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب ہر ایک سے باری باری کہہ کر تماشا تو نہیں لگوا سکتے نا، اس طرح تو مزید بات پھیلنے کا اندیشہ ہوگا، اس لیے بے بس ہو کر چپ ہو رہے ہیں، کوئی حل سجھائی نہیں دیتا۔ خیر، بہرحال ایک پوائنٹ تو ملا معاملہ آگے بڑھانے کو۔ ہم تلاش کرتے ہیں، یقیناً دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ اسے کون سا ساری عمر ساتھ نبھانا ہے، محض چند ماہی تو اپنے نام کا تحفظ دینا ہوگا۔ کون ہے اتنا عالی ظرف اور حوصلہ مند؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ کون پرایا گناہ اپنے سر لیتا ہے، پھر وقتی طور پر ہی صحیح؟ ایک پاگل لڑکی سے شادی کے بعد وہ خود دوسروں کے لیے تماشا بن کر رہ جائے گا۔ اتنا جذبہ اور کشادہ دلی لوگوں میں ہوتی تو آج کو رائرس جنت بن چکی ہوتی۔ کون یہ انتہائی قدم اٹھائے گا؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تم چند ماہ کے لیے اپنا نام اسے دے سکتے ہو؟ اجلال ایک دم پتھر کا ہو کے رہ گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جرأت سے اس کا ہی گریبان پکڑ لے گی۔ زرگل کو خود بھی بہت دیر بعد اندازہ ہوا کہ اس نے کیا بم پھوڑا تھا اس کی سماعت پر۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ ثانیے بعد بالآخر وہ گویا ہوا۔ ہاں، اور اب اندازہ کرنا چاہتی ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟
اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، میں نے تو تمہارے ہمدردی جتانے پر ایک بات کہی تھی۔ تمہیں بڑا دعویٰ ہے مجھ سے تعلق خاطر کا، میری ذات اور میرے مسائل کے بارے میں بہت پریشانی اور تفکر کا اظہار کرتے ہو نا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی ان میں کتنی سچائی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے پھر میرا مسئلہ حل کرنے کے لیے تمہیں یہ تجویز مان لینی چاہیے۔ وہ کس قدر بے رحمی اور پتھریلے سے انداز میں آرام سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے یہ جملے کسی کے مخلص اور ہمدرد دل پر کیسی چوٹ لگا رہے ہوں گے۔ ایسی نزاکتوں کا احساس تو وہ کرتا ہے جس کا اپنا دل ان جذبات سے گداز ہو چکا ہو۔ شاید ادھر یہ کیفیت تھی ہی نہیں، تبھی روانی سے کہہ دیا گیا۔ اشلال کچھ لمحے بغور اس کا چہرہ پڑتا رہا، اس کے ہونٹ بھج گئے تھے۔ سنو گل، من میں بوٹی مرشد لگاتا ہے، بجا کے ہر کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، مگر اس کا احترام تو وہ ہر دل میں اتارتا ہے نا۔ جسموں کا جواب دینے کی توفیق نہ ہو نہ صحیح مگر تعظیم اور اہمیت تو ہو۔ سائل کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے کشکول میں پتھر بھی مت ڈالیے۔ طنز اور تمسخر کے کانٹے تو پھیلے ہوئے ہیں، دامن کا نصیب نہ بنائیے۔ وہ کچھ ایسے دلگیر انداز میں بولا کہ فی الواقع زرگل شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ اس نے کبھی آج سے پہلے اشلال کو اتنا ٹوٹا ہوا اور جذباتی شکست و ریخت کا شکار نہیں دیکھا تھا۔ کم از کم اب تو اسے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ثابت ہو چکا تھا کہ حارث کے حصول زر کے فلسفے سے قطع نظر وہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا اور پوری دیانت داری سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ پھر پے در پے حادثات پر اس کے خلوص بھرے تعاون نے اس کے جذبوں کی سچائی اور بے لوث طبیعت کا ثبوت دے دیا تھا۔ زرگل معذرت کے لیے الفاظ سوچنے لگی، تبھی اس کا اسٹاپ آ گیا۔ ایک اور بات، جس بات کی صداقت کو آزمائش سے مربوط نہیں کرتے کہ آزمائش پر پورا اترنا یا نہ اترنا ہمیشہ ہی جذبات کی پرکھ کا پیمانہ ثابت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جذبات کی سچائی کے باوجود آزمائش کے وقت دعوے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال تم نے اپنی نادانی کے سبب یا شاید اپنی کسی حس کی تسکین کے لیے میرے ضبط کے تار چھیڑے ہی ہیں، تو اطمینان رکھو میں یہاں بھی تمہیں خود سے جیتنے نہیں دوں گا۔ ایک محاذ پر ہارا تھا تم سے کہ وہاں فطری طور پر بے بس تھا، مگر اب نہیں ہاروں گا۔ زندگی تو کیا، زندگی کی ایک شام بھی نہیں ہار سکتا۔ 2 دن بعد میں تمہیں حتمی جواب دے دوں گا۔ گاڑی روکتے ہوئے اس نے سرخ چلتی ہوئی نگاہ اس کی پشیمان چہرے پر ڈالی تھی۔ اس وقت تو وہ اس کے مبہم باتیں نہیں سمجھ پائی تھی۔ جب گھر آ کر اس بارے میں اپنی طرف سے ماں کو خوشخبری سنائی تو وہ تذبذب میں پڑ گئیں۔ وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، کسی نیک ماں کی ہی اولاد ہوگا، مگر 1.5-2 مہینے پہلے ہی تو اس نے مجھ سے بات کی تھی تمہارے متعلق، کراچی جانے سے پہلے۔ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے نا یہاں، اسی لیے خود ہی ایک دن آیا تھا رشتے کے لیے، اور میں نے جواب میں ہاں بھی کر دیا تھا۔ ماں کے انکشاف پر وہ ایک لمحے کو دم بخود رہ گئی۔ آپ نے مجھ سے اس بابت کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے شاکی انداز میں انہیں دیکھا۔ بیٹی اب تو جو وقت بیت جائے شکر ہے اس کی ذات کا، حالات ہی ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے سرداں کھینچی۔ کیا پوچھنا بتانا، پھر وہ حارث کا دوست تھا، اتنی مدت سے آتے جاتے دیکھا ہے اسے، وہی حارث کی فوجی کے بعد بھی یہاں آتا جاتا رہا ہے خیر خیریت پوچھنے کے لیے، ورنہ اور کس نے پلٹ کے دیکھا؟ اخبار والوں نے تو بھول کر بھی قدم نہیں رکھا، اور عزیز رشتہ دار آنکھیں یوں پھیر کے بیٹھے ہیں جیسے کبھی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ بہرحال امی، میرا خیال ہے آپ ہی کے معاملے پر ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، ممکن ہے مان ہی جائیں۔ وہ سر جھٹک کے بولی، ہم کون سا ہمیشہ کے لیے ان پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، صرف چند ماہ کا کاغذی سہارا ہی دے دیں۔ مگر میں تمہارے لیے ہاں کر چکی ہوں، آخر تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ چھوڑیں امی، ابھی اس بارے میں سوچیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ مہگل اور احمد بہت چھوٹے ہیں، پھر آپ اور گلناز آپی کو اس طرح چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتی، اس نے مصمم لہجے میں جواب دیا۔ ہر شے میں فطرت نے گنجائش رکھی ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک زمانہ تھا میں سمجھتی تھی ابراہیم صاحب اور حارث نہ ہوتے تو گھر کیسے چلتا، مگر دیکھ لو آج وہ دونوں ہی نہیں رہے، مگر گھر چل رہا ہے نا۔ یہ دنیا ایک گول دائرہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہوگا۔ ہم اپنے دائرے کو مکمل کرنے تک اس گردش کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اس پر ہم مجبور ہیں میری بچی۔ میں نے تو پہلے بھی اولاد کی کوئی خوشی نہیں دیکھی، نہ بیٹے کے سر پر صحرا سجا، نہ بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوئے۔ اب کیا تمہاری دفعہ بھی یوں ہی سناٹا رہے گا؟ نہیں کوئی خوشی دیکھ لوں گی میں؟ وہ یاس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ تو بات کی بات ہے، دیکھی جائے گی، فی الحال آپ ہی کے مسئلے پر سوچیں۔ وہ ٹالنے کے سے انداز میں بولی، میرا خیال ہے وہ آپ ہی سے وقتی طور پر نکاح کا بندھن کرنے پر راضی ہو جائیں گے، اتنا تو وہ جانتی تھی، اپنی زبان کا پکا ہے وہ۔ میں اس سے بات کروں گی اور اس سے وعدہ کروں گی کہ مخصوص مدت گزر جانے کے بعد تمہارے ساتھ اس کی شادی کرواؤں گی میں خود۔ امی، وہ ان کے دو ٹوک اور حتمی لہجے پر گھبرا سی گئی۔
یہ معاملات تو پھر بھی طے ہوتے رہیں گے نا؟ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں، اور پھر ضروری نہیں کہ… نہیں، بالکل ضروری ہے کہ تمہاری شادی اسی سے ہو، آخر وہ اسی وجہ سے تو یہ قربانی دے رہا ہے۔ شائستہ نے پورے یقین کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ اگر وہ تمہاری عزت کے لیے اتنا پہاڑ جیسا ظرف اور حوصلہ رکھتا ہے تو اس کڑی آزمائش سے گزر جانے کے بعد اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی انعام تو ہو، اور اس کی بہترین صورت تمہارا اور اس کا رشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ یوں بھی اتنا اچھا برق ہونا بے وقوفی ہوگی۔ امی اپنے ہی تانوں بانوں میں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے مزید کچھ بولنا ابس جانا۔ بالآخر وہ اس آزمائش سے گزر گیا۔ دنیا دکھاوے کو 2-4 لوگوں کو بلا کر مختصر سی رسومات کے بعد گلناز کو سجا کے اجلال کے خوبصورت سے بنگلے میں پہنچا دیا گیا۔ زرگل اس کے پاس ہی ٹھہری تھی کہ گلناز کے لیے جگہ نہیں تھی دیوانگی میں کچھ کرنا گزرے۔ اجلال انہیں گھر بٹھا کر باہر نکل گیا اور ساری رات گھر واپس نہیں آیا۔ دوسری صبح وہ مزمحل قدموں سے اندر داخل ہوا تو زرگل نے دردیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر پتھریلی سی منجمد کیفیت طاری تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں پوچھ سکی، البتہ دل میں عجیب سا بوجھل پن آ ٹھہرا تھا۔ اب وہ اس کا بہنوئی تھا، چاہے کاغذی ہی سہی، رشتہ تو تھا، اور اس نئے رشتے سے دیکھنے پر وہ کتنا عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جس سے ہمیشہ بیزار رہتی تھی، کترا کر گزر جایا کرتی تھی، اس سے اتنے قریبی تعلق سے بن جائے گی۔ ابھی کل ہی کسی چلبلے دوست نے سر محفل چھیڑا تھا، دلہا میاں کوئی شعر تو سناؤ، اور اس نے برجستگی سے پڑھ دیا تھا۔ اس نے مانگا بھی اگر کچھ تو جدائی مانگی، اور ہمتے کہ ہمیں انکار نہ کرنا آیا۔ یہ کہہ کر اس نے قدر گہری نظر سے اس کا چہرہ جانچا تھا کہ وہ بے ساختہ نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ حالانکہ آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کتنا سچا اور مخلص تھا۔ اسے اس پر اعتبار آ گیا تھا، مگر کتنی عجیب بات تھی۔ وہ دوست کیا عجیب تھا جس کی ذات پر جب اعتبار بڑھ گیا تو اختیار گھٹ گیا۔ آج وہ اس کی نظروں میں معتبر تھی، مگر کسی اور کے حوالے سے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ ناشتے کی میز پر قدرے جھجکتے ہوئے انداز میں اسے جامد و ساکت دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود اجلال بھائی زبان پر نہیں آ سکا تھا۔ جواب میں اس نے ایک برفیلی نگاہ اس پر ڈالی اور چپ رہا۔ گلناز کدھر ہے؟ کیا وہ ناشتہ نہیں کریں گی؟ کچھ توقف کے بعد وہ اس کا استفسار یکسر نظر انداز کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ سوئی ہوئی ہیں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا، کوئی دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، کبھی بھی اس کے ساتھ اتنا سرد محل، اجنبی اور تکلف میں لپٹا خود سے کتنا دور محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو فاصلے سمٹ گئے تھے، اپنائیت کی فضا استوار ہوئی تھی تو وہ بیگانگی کے رنگ اوڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت تھوڑا سا برائے نام ناشتہ کر کے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ زرگل یوں ہی خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نکلا تو لاؤنج میں گھس گیا۔ جانے کون سی فائلیں کھولے بیٹھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ آفس جانے کا کہہ کر گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ زرگل کسل مندی سے اٹھ کر گلناز کو جگا کر ہاتھ منہ دھلانے لگی، اسے ناشتہ کرا کر لاؤنج میں لے آئی۔ یوں ہی اخبارات کھنگالتے ہوئے اس کی نظر رائٹنگ پیڈ پر پڑی۔ شاید وہ کوئی آرٹیکل لکھتا ہوا اٹھا تھا۔ کچھ صفحات پر مختلف مضامین لکھنے شروع کر رکھے تھے۔ آغاز پر پیراگراف کے بعد غالباً موڈ بدل گیا تھا۔ پھر اس نے ایک صفحہ پلٹا۔ محسن نقوی کی نظم جگمگا رہی تھی۔ یہ راکھ راکھ رتیں، اپنی رات کی قسمت، تم اپنی نیند بچھاؤ، تم اپنے خواب چنو، بکھرتی ڈوبتی نبضوں پہ دھیان کیا دینا، تم اپنے دل میں دھڑکتے ہوئے حروف سنو، تمہارے شہر کی گلیوں میں سیل رنگ بخیر، تمہارے نقش قدم پھول پھول کھلتے رہیں، وہ رہ گزر جہاں تم لمحہ بھر ٹھہر کے چلو، وہاں پر ابر جھکیں آسماں ملتے رہیں۔ نہیں ضرور کہ ہر اجنبی کی بات سنو، ہر ایک صدا پر دھڑکنا بھی دل کا فرض نہیں، سکوت حلقۂ زنجیر در بھی کیوں ٹوٹے، صبا کا ساتھ نبھانا جنوں کا قرض نہیں۔ ہم ایسے لوگ بہت ہیں جو سوچتے ہی نہیں کہ عمر کیسے کٹی، کس کے ساتھ بیت گئی، ہماری تشنا لبی کا مزاج کیا جانے کہ فصل بخشش موج فرات بیت گئی۔ یہ ایک پل تھا جسے تم نے نوچ ڈالا ہے، وہ ایک صدی تھی جو بے التفات بیت گئی، ہماری آنکھ لہو ہے، تمہیں خبر ہوگی، چراغ خود سے بجھا ہے کہ رات بیت گئی۔ نظم پڑھ کے نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ دونوں ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، جبکہ اپنے دوپٹے کا گولا بنا کر کھیلتی ہوئی گلناز حیرت سے پلکیں جھپکا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کمال ہے صاحب،
اتنے پڑھے لکھے ہو کہ ایسی غفلت کا مظاہرہ کیا؟ ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ یہ تو ابھی خود کو سنبھالنے سے قاصر ہے، آپ نے دوہری مشقت مول لے لی۔ گلناز کا چیک اپ کرنے کے بعد گائنیکالوجسٹ نے دیوی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اجلال کا چہرہ سرخ ہو گیا، ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس نے اضطرابی انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر دبا ڈالیں۔ ہونٹ ایک دوسرے سے اس طرح جڑے تھے جیسے کبھی کھلیں گے ہی نہیں۔ آنکھوں میں وحشت تیرنے لگی۔ 6 مہینے بعد ڈیٹ آئے گی ان کی، مگر چیک اپ باقاعدگی سے کرواتے رہیے گا۔ وہ ڈاکٹر کے کلینک سے چیک اپ کروا کر اپنی سسرال آ گیا۔ زرگل اسکول سے آ چکی تھی اور شام کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ بہن اور بہنوئی پر نظر پڑتے ہی خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتا شائستہ کے پاس چلا گیا۔ احسان کیا ہے تو حوصلے سے نبھا بھی لیں، یوں جتا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چائے دینے کے لیے اسے ڈھونڈتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آزردگی سے کہہ بیٹھی۔ وہ امی سے مل کر گلناز کو ادھر ان کے پاس چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ اجلال نے ایک تپتی ہوئی سرخ نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سامنے دیوار پر نظر جما دی۔ کوئی ظالم بھی ہے اور زندگی کے لیے لازم بھی تو مجبوراً احتسابی عمل کو روکنا ہی پڑتا ہے، ورنہ میں تمہیں احسان کے اصل معنی ضرور سمجھاتا۔ اور کتنا امتحان لوگی زرگل؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ یکلخت خاموش ہو کے رہ گئی۔ مجھ سے کوئی رنجش ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں، وہ نظر جھکا کے بولی۔ کہہ تو دوں، مگر کیا تم سننے کی طابلہ پاؤ گی؟ بہت عرصے بعد وہی مخصوص جواب آیا تھا، مگر اب کے لہجے میں شوق کی گرمی اور شرارت کی لپک نہیں تھی، ایک خشک روکھا طنز تھا۔ یاد رکھو زرگل، چیلنجنگ انداز لاکھ قابل ستائش سہی، مگر جذبوں کو چیلنج کرنا بڑی بے وقوفی بلکہ بے رحمی کا ثبوت ہوتا ہے۔ دھمکی، دھونس اور دعوے سے پرکھنے کا عمل سراسر مقابل کی توہین ہے اور اس کی خودداری پر کاری ضرب لگانے کا باعث بن جاتا ہے۔ پرکھنا ہی ہے تو مان اور بھروسے کا پیمانہ استعمال کیجیے۔ ایک حساس و شفاف دل کی شک و بدگمانی سے آلودہ کرنا کتنا بدصورت اور غیر فطری طرز عمل ہوا کرتا ہے۔ زرگل پر ڈھیروں پانی پڑ گیا۔ مان اسے اپنی زیادتی کا احساس ہو ہی گیا۔ واقعی اس نے کتنی بے رحمی سے اسے چیلنج کر لیا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا۔ وہ درخواست بھی تو کر سکتی تھی، طریقے سے سلیقے سے مسئلے کا حل طلب کرتے ہوئے اسے یہ اعلیٰ ظرفی دکھانے کے لیے آمادہ کر سکتی تھی، مگر وہ تو ایک دم سے ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ اس کے جذبات احساسات کی پرواہ کیے بغیر تڑک کر قربانی مانگ لی۔ یہ تو اس کی شخصیت کا جذب تھا کہ وہ اس اچانک وار کو سہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر احسان سمجھ کر کرتا تو اتنا شکستہ اور بکھرا ہوا نظر نہ آتا۔ میں معذرت خواہ ہوں اجلال، شاید اس وقت میں غلط الفاظ استعمال کر گئی تھی۔ جذباتی ہو کر وہ مضطربانہ پلکیں اٹھاتی گراتی نادم ہو کر بولی، شاید زندگی میں پہلی بار تمہارے ہونٹوں نے میرا نام چھوا ہے۔ چلو اس خوشی میں چھوڑ دیتے ہیں سب حساب کتاب۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو کر خوش دلی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ خوشی محسوس کرنے کے معاملے میں بہت قناعت پسند واقع ہوتے ہیں، ایک غیر معمولی رویہ بھی انہیں نہال کر ڈالتا ہے۔ اور سنو، میں پہلے بھی بارہا تمہیں بتا چکا ہوں کہ الفاظ کے استعمال میں ہمیشہ محتاط رہا کرو۔ سوچ اور لفظ غیر جانبداری سے انصاف کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ خاص طور پر جذباتی الفاظ کے استعمال میں بہت آبجیکٹو اور ایماندار رہنا چاہیے بندے کو۔ یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، برائے کرم دوسری لے آئیے اگر زحمت نہ ہو تو۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک ذرا سی معذرت نے اس کو کتنا بدل دیا تھا آن کی آن میں۔ شاید اس کی خود حساس طبیعت اور مردانہ آنا میں چبھا کانٹا نکل گیا تھا۔ زرگل مزید شرمساری محسوس کرنے لگی۔ اپنی بے نیاز فطرت کے باعث اس نے خواہ مخواہ سادہ دل مخلص بندے کو اتنے دنوں سے عذاب میں مبتلا رکھا ہوا تھا۔ میں سارے قرض سود سمیت ادا کر دوں گی، ایک ذرا سا انتظار۔ دوبارہ چائے بناتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اب نہیں ستاؤں گی، وعدہ، آپ کے دل کی تمام حسرتیں پوری کروں گی۔ یہ کٹھن وقت بیت جائے پھر سر تا پا نہال کر دوں گی، پھر آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ وہ بشاشت سے مسکراتی ہوئی سوچ رہی تھی، انداز میں ایک ترنگ سی تھی۔ ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، بڑا طویل عرصہ ہے، مگر خیر بیت ہی جائے گا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد تمہارے وجود کی صورت میں ایک بہت خوبصورت انعام میرا منتظر ہوگا۔ وہ چائے لے کر آئی تو اجلال مسرور کن نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر خواہ مخواہ ٹیبل پر پڑا رسالہ اٹھا کر اس کے صفحات الٹنے پلٹنے لگی۔ کیا تم لوگوں نے گلناز کو کسی سائیکائٹرسٹ یا نیورولوجسٹ کو دکھایا ہے؟ نہیں، پے در پے اتنے مسئلے مسائل رہے کہ دوبارہ چیک اپ پر دھیان ہی نہیں گیا۔ میرا خیال ہے انہیں کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھا لیتے ہیں، شاید کچھ بہتری کی صورت نکل آئے، کم از کم اپنا آپ سنبھالنے کے قابل تو ہو جائے۔ اس طرح کیسے زندگی گزرے گی؟ ساری عمر پڑی ہے۔ RGH کے سائیکائٹری وارڈ کے ہیڈ میں میرے جاننے والے ہیں، کل ان کے پاس لے کے جاؤں گا۔
اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ ہاں ضرور، اگر کچھ تھوڑی بہت بہتری ہو جائے تو۔ زرگل کی آنکھیں چمکنے لگیں، لہجے میں زندگی کی رمق دوڑنے لگی تھی۔ گلناز کی حالت کے پیش نظر اجلال نے ایک فل ٹائم ادھیڑ عمر عورت گھر پہ رکھ لی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں اس کا دھیان رکھتی تھی۔ وہ تو صبح کا گیا شام گئے لوٹتا تھا، ایسے میں کسی کو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں کل ہی بات کروں گا ڈاکٹر شعیب سے، اجلال نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور ہاں، تم جاب کب چھوڑ رہی ہو؟ یار بس کرو اب، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ عرصے کی تو بات ہے، پھر تم میری ذمہ داری ہوگی، اور یہ بات تو طے ہے کہ شادی کے بعد تم، گلناز، امی، مہگل اور احمد میرے ساتھ رہیں گے۔ وہ پھر اپنے پرانے موضوع پر آ گیا تھا، لہجے میں اصرار اور استحقاق تھا۔ نہیں اجلال، آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے، یہی بہت ہے جو آپ نے ہماری عزت بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ پرایا گناہ اپنے سر لے کر خندہ پیشانی سے بھگت رہے ہیں۔ امی بھی راضی نہیں ہوں گی، وہ بہت رسانیت سے منع کر گئی تھی۔ یہ بات کی بات ہے، امی کو تو میں خود منا لوں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ تم بتاؤ جاب کب چھوڑ رہی ہو؟ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی کچھ عرصہ تو ٹھہر جائیں، میں اتنی جلدی جاب چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے نرمی سے بولی تاکہ اس کا مان بھی مجروح نہ ہو جائے۔ اچھا، بقول تمہارے میں نے بہت کچھ کیا ہے، تو پھر تم بھی میرے لیے ایک کام کرو۔ اچانک اس کی آنکھوں میں جاندار چمک ابھر آئی۔ کیا؟ اس نے پوری آمادگی سے دریافت کیا۔ میں نے کبھی تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، خاص طور پر میرے لیے تو کبھی مسکراہٹ تمہارے ہونٹوں پر آئی ہی نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بظاہر بے نیاز مگر متفکر، ہم آدم سنجیدگی اور اداسی کے خول میں لپٹے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ کیسا منظر پیش کرتی ہے۔ فقط ایک بھرپور مسکراہٹ میرے لیے، میرے نام کی، اور فقیروں کا مدعا کیا ہے؟ وہ جن نرم نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور جس طرح اس کے چہرے کے متبسم ذو معنی زاویے ان کہے جذبوں کی رنگین داستان سنا رہے تھے، ان رنگوں نے بے اختیار زرگل کو پزل کر دیا۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتی، یوں ہی کانوں کے پاس پڑی لٹ کو پیچھے اڑستے ہوئے، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے سیدھا دل میں اترتی جاتی تھی۔ یہی نظارہ تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ بھائی ایک تبسم کی ہی تو خیرات مانگی تھی ہم نے۔ وہ کترا کر رخ موڑنا چاہتی تھی کہ وہ شریر سے انداز میں دوبارہ ان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور زرگل کو خبر ہی نہیں ہوئی کب اس کے ہونٹوں کی کلیاں ایک شرمیلے سے تبسم میں ڈھل کر کھل کر بکھر گئی تھیں۔ اور یہی تو وہ لمحہ تھا جس کا اجلال اتنے برسوں سے صبر اور ضبط سے انتظار کر رہا تھا۔ یہی وہ جذبوں کے رنگ تھے جنہیں وہ اس کے چہرے پر سجے دیکھنے کی تمنا لیے ہوئے اس کی بے نیازیاں گریز اور صبر برداشت کرتا آیا تھا۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں ایک ٹکو سے دیکھ رہا تھا۔ زرگل سے زیادہ دیر اس کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کا دروازہ پار کرتے چلی گئی۔ کچھ بھی تھا، ایک مخصوص عرصے کے لیے وہ اس کی ذمہ داری تھی، پھر وہ ایک انسان تھا، حساس اور ہمدرد دل کا مالک۔ وہ جس عذاب میں مبتلا تھی وہی اس کے لیے کیا کم تھا؟ اوپر سے ہوش حواس سے بیگانگی مزید اس کی حالت ابتر بنائے دے رہی تھی۔ وہ اپنے اندر رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماں سے بھی اسے کتنا سنبھالتی، جنون میں وہ خود سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ وہ اسے ڈاکٹر شعیب کے پاس لے گیا۔ پہلے پہل انہوں نے گلناز کی موجودہ حالت کے پیش نظر ٹریٹمنٹ اپلائی کرنے پر تعارض کیا۔ ان کے خیال میں ڈیلیوری کے مرحلے کے بعد ٹریٹمنٹ زیادہ سود مند ہوتا، مگر پھر جب انہوں نے ابتدائی طور پر میڈیسن اور تھراپی اپلائی کی تو جواب میں مثبت رد عمل دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے اپنا خیال تبدیل کر لیا۔ تقریباً 2 ہفتے انہوں نے اسے وارڈ میں رکھا، ای سی ٹی اور ڈرگ ٹریٹمنٹ دیا، پھر گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ کم از کم 6-7 ماہ تک باقاعدگی سے انہیں ہفتے میں 2 بار ہاسپٹل لانا ہوگا۔ ان کی ہفتہ وار پروگریس چیک کرنے کے بعد ہم مرحلہ وار ٹریٹمنٹ دیتے رہیں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ بہتری ہی کرے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ سب سے اہم رول آپ کا گھریلو سطح پر ہوگا۔ مریضہ کی بہتری کے لیے آپ کا تعاون سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے ان کی صحت کی بحالی کا دار و مدار ہی آپ کے طرز عمل پر ہوگا۔ جن دباؤ کی بدولت یہ ان حالوں کو پہنچی ہیں، ان کا پریشر کم کرنے کے لیے آپ کو بہت یکسوئی اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ پھر وہ اسے سمجھانے لگے کہ اسے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اجلال نے ان کی ہدایات کو پلے باندھ لیا۔ وہ باقاعدگی سے گلناز کو ہاسپٹل لے کر آتا تھا اور گھر پر بھی پوری طرح سے ٹائم دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ڈاکٹر شعیب کی ہدایت کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ توجہ اور وقت اسے ہی دیتا تھا اور اس کے ایک ایک عمل اور رد عمل پر دھیان دیتا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، سمجھاتا اور اس کے کھانے پینے کے اوقات کار کا دھیان رکھتا۔ ڈاکٹر شعیب کے مطابق ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ گلناز کی بول چال بالکل نارمل تھی۔ بول چال میں کوئی رکاوٹ، بے ترتیبی یا اب نارملٹی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کافی حد تک صفائی ستھرائی کا بھی وہ دھیان رکھتی تھی،
کھانا پینا بھی نارمل لوگوں کی طرح ہی تھا، البتہ جذباتی سطح پر طاری جمود اور سپاٹ پن کو ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی سوچ ادراک کی کیفیت اور ماحول سے مطابق رکھنے کی جسارت زیادہ متاثر ہوئی تھی، جس کے لیے باقاعدگی سے اسے دوائیں اور ہلکی پھلکی ECT دی جاتی تھی۔ گو کہ طریقہ علاج بہت مہنگا اور طویل تھا، مگر اجلال کمال حوصلے اور تحمل سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ اس کے خیال میں یہ گلناز کے ساتھ اور اس مصائب سے مغلوب گھرانے کے ساتھ بہت بڑی نیکی تھی۔ سنو، ایک مدھم متحیر سی پرشوق مگر جھجکی سی آواز پر بیڈ پر آرا ترچھا لیٹا کتاب پڑھتا ہوا اجلال ایک دم اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بیڈ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سبز رنگ کے صاف ستھرے لباس میں بھرے بھرے جسم سمیت گلابی چمکتی ہوئی رنگت لیے گیلی سیاہ لمبی ریشمی زلفیں شانوں پر پھیلائے بڑے معصومانہ انداز میں وہ دروازے سے جھانک رہی تھی۔ کیا بات ہے گلناز؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آ گئی اور ٹیبل پر بیٹھنے لگی۔ نہیں نہیں، یہاں نہیں بیٹھتے، اس نے تحمل سے منع کیا۔ ادھر صوفے پہ بیٹھو۔ وہ کچھ لمحے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھتی رہی، جیسے بات سمجھ نہ پا رہی ہو۔ اجلال نے اسی نرمی سے دوبارہ بتایا تو وہ کچھ ہچکچا کے بیٹھ کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، البتہ انداز روٹھا روٹھا سا تھا، جیسے اس بات کو پسند نہ کیا ہو مگر اس کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کچھ دیر بعد وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ مدھم لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کا لہجہ کسی قسم کے اتار چڑھاؤ سے خالی تھا۔ یہ کتاب ہے، تم پڑھو گی اسے؟ وہ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ خاموش رہی۔ کیا تمہیں پڑھنا آتی ہے یہ کتاب؟ وہ اس کی سوچ کو ادھر ادھر کرنے کے لیے یوں ہی بولتا رہا۔ پتہ نہیں، اس نے سادگی سے کہا۔ لو پڑھ کے دیکھ لو۔ اس نے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھے رہنے کے بعد گلناز نے کتاب پکڑ لی اور اپنی گود میں رکھ کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا اب بھی وہ بوڑھا آدمی تمہیں تنگ کرتا ہے اور تمہیں دھمکیاں دیتا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں نہیں، وہ الجھن بھرے انداز میں سر کو ادھر ادھر گردش کرنے لگی۔ اب زیادہ نہیں کرتا، پہلے تو جب بھی بولتی تھی یا سوچتی تھی وہ ساتھ ساتھ کامنٹری کرتا تھا۔ وہ ساتھ کسے بتا رہی تھی، لہجے میں سستی تھی۔ اب تم کو تنگ کرے گا تو تم کیا کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں اس کو آگ میں ڈال دوں گی، جو بھی مجھے تنگ کرے گا۔ اب اس کے رد عمل میں ایک جوش تھا۔ کیا مجھے بھی؟ یوں ہی لطف لینے کی خاطر وہ بے اختیار بول پڑا۔ آپ کو؟ وہ لمبی لمبی پلکیں جھپکاتی کچھ دیر نرم نرم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے کھینچے ہوئے تیوروں میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، یوں لگا جیسے مسکرانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہیں، آپ کو نہیں پھینکوں گی، بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ کر بڑے پیارے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ زیر لب مسکرا کر دلچسپی سے بولا۔ آپ اچھے لگتے ہیں نا مجھے، وہ بھول پن سے بولی۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور ہاں اگلی قسط اس کی آخری قسط ہے، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔